अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इस टाइम कनाडा के शहर ओंटारियो में मौजूद हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो लोग कनाडा के शहर ओंटारियो में मूव होना चाहते हैं उनके लिए मालूमात फराहम करना। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अब मैं आपको कनाडा के शहर टोरंटो के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करता हूँ। टोरंटो ओंटारियो कनाडा का दारुल-हुकूमत है। अपनी सकाफ़त, तर्ज़ ज़िंदगी और हलचल मचाने वाले शहरी माहौल के लिए ये अपनी पहचान आप रखता है। टोरंटो शहर और इसके तर्ज़ ज़िंदगी के मामलात के बारे में कुछ मालूमात लेकर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, जो सुबह ओंटारियो के जनूब मशरक़ी हिस्से में झील ओंटारियो के शुमाल मगरबी किनारे वाक़ है। ये एक बड़ा इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ है, जो फ़लक बोस इमारतों, महलों, ख़ास तौर पर सीएन टावर जैसे मशहूर निशानात से अपनी पहचान खुद रखता है। अगर आबादी के लिहाज से टोरंटो की बात की जाए तो टोरंटो दुनिया के सबसे ज़्यादा कसीरुल-सक़ाफ़ती शहरों में से एक है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल हैं। ये तनोए शहर के खाने, त्योहारों और सकाफ़ती तक़रीबात में अपनी झलक खुद रखता है। अगर कनाडा के शहर टोरंटो की मईशत के बारे में बात की जाए तो मुआशियत और कारोबारी सरगर्मियों की एक मज़बूत और मुतनाज़ मईशत टोरंटो को माना जाता है, जिसमें फ़ाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और फ़िल्म प्रोडक्शन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। बहुत सी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर टोरंटो में मौजूद हैं, जो एक मुतहरक जॉब मार्केट बताते हैं। कनाडा की सबसे बड़ी जॉब मार्केट इसी वजह से ओंटारियो को माना जाता है। तर्ज़ ज़िंदगी के मामूल के बारे में अगर बात करें तो टोरंटो में तर्ज़ ज़िंदगी का मामूल किसी के पेशे और ज़ाती तरजीहात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। टोरंटो में एक आम काम का दिन अक्सर सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता है। सन्नत के लिहाज से और कुछ ताक़ीदात के लिहाज से शहर का अवामी नक़्ल व हमल का निज़ाम बमशमूल बसें, सब वीज़ा और स्ट्रीट कार सफ़र के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अगर सकाफ़ती सरगर्मियों पर नज़र दौड़ाई जाए तो टोरंटो सकाफ़ती सरगर्मियों का वसी रेंज पेश करता है, जिसमें रिहायशी थिएटरों, आर्ट गैलरी, अजायब घरों, मौसीकी के मकामात से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। टोरंटो में होटलिंग का काम वसी पैमाने पर होता है, जिसमें बैनुल-अक़वामी खानों की वसी रेंज है। खाने के शौकीन चाइना टाउन में चीनी डमसम से लेकर लट में अल्तवी पास्ता तक हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बैरूनी सरगर्मियों पे अगर नज़र डाली जाए तो टोरंटो एक सरसब्ज़ और बहुत ही खूबसूरत कनाडा का एक शहर है, जिसमें बहुत सी पार्क और तफरीह के लिए बहुत से मकामात मौजूद हैं, जिसमें मशहूर हाई पार्क, टोरंटो जज़ायर और सीएन टावर शामिल है। रिहायशी अक्सर बैरूनी सरगर्मियों में मशगूल आपको नज़र आएंगे, जिसमें बाइक चलाना, जॉगिंग करना, पिकनिक करना वगैरह वगैरह शामिल है। अगर रात की ज़िंदगी में टोरंटो की नज़र डाली जाए तो टोरंटो की रात की ज़िंदगी मुतअद्दिद बार्स, क्लबों और तफरीह के लिए अखबारात से मुतहर्रिक है। अगर तलीम के मामले में टोरंटो पर नज़र डाली जाए तो टोरंटो आला दर्जे की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की वजह से इसको तलीम का मरकज़ भी माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो शहर के मुमताज़ अदारों में से एक है। अगर रिहाइश की बात की जाए तो टोरंटो में रिहाइश बहुत महंगी है, बहुत महंगी हो भी सकती है, जिसमें अपार्टमेंट्स और कॉन्डो मकानात शामिल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग महलों में रहना पसंद करते हैं। ये वो मालूमात थी जो मेरे पास मौजूद थी। अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो कनाडा के ओंटारियो में, वैंकूवर में या कहीं भी आना चाहते हैं कनाडा में, तो आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बेशक ड्राइविंग का हो,
آپ کے پاس لائسنس ہونا بہت ضروری ہے۔ کینیڈا کی ڈرائیونگ بہت ہی ٹف ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ کی لائف ایک بہت ہی بزی لائف ہوگی۔ یہاں پہ کام کرنا بہت ایزی ہے، بٹ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو ورنہ ویسے نہیں۔ تو آپ کے میں بتاتا چلوں، اگر اس کے علاوہ میرے پاس جو معلومات تھی وہ میں نے آپ کو دے دی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو آج میسیج کا رپلائی دوں گا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میری دوسری ویڈیو کینیڈا کے ادر کنٹری میں بھی آئے گی، اونٹاریو میں، اور وینکوور کی نائٹ لائف اور اس کے یہاں کے ویدر کے بارے میں بھی ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بات کو میں رپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کینیڈا موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ کا ہنر ہونا بہت ضروری ہے۔ لائسنس آپ کے پاس ہوگا، پھر یہاں پہ آ کے کینیڈا میں آپ موو ہوتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ کینیڈا کا لائسنس لے سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی طریقے سے ہی کینیڈا کا لائسنس لیا تھا۔ تو آج کل تو کینیڈا کے ویسے بھی وہ بہت ویزے پاکستان کو ویزے دے رہا ہے کینیڈا۔ آپ وزٹ ویزے پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، وزٹ ویزے پہ آ کے سالم اپلائی کر سکتے ہیں، میرج کر سکتے ہیں آپ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو میں آپ کو صرف اتنا گائڈ کروں گا کہ اگر آپ وہاں کینیڈا میں موو کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی قدر ہی اس وجہ سے ہوگی کہ آپ کے پاس اگر ہنر ہے، اگر آپ کے پاس ہنر نہیں تو آپ کی بالکل بھی قدر نہیں۔ میں بھی اس ٹائم میں کینیڈا میں ڈرائیونگ ہی کر رہا ہوں، میرے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس تھا تو میں یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ ہی کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تقریباً 6500 کے راؤنڈ اباؤٹ اچیو کر جاتا ہوں، تو منتھلی جو ہے اس کا۔ تو اگر آپ ایکسپینس کی بات کی جائے، اپنے جو یہاں پہ ایکسپینس ہوتے ہیں، تو اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی مسز اور ساتھ میں 2 چائلڈ رہتے ہیں تو ٹوٹل آپ کا تقریباً میرے آئی او ڈی کے مطابق میکسیمم آپ کا $1500 آپ کا ایکسپینس ہے منتھلی۔ تو اسی حساب سے آپ مینیج کر لیجیے گا۔ آپ جگہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ جتنی اچھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو اتنے ہی وہاں پہ ایکسپینس زیادہ ہوں گے۔ تو آپ کو یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی بالکل قدر نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب بھی اگر کینیڈا موو کریں تو آپ اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ایسا لے کے آئیں جو آپ کی عزت بنا سکے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہنر لے کے آئیں۔ تو اگر آپ کے پاس اسٹڈی کام میں ہے تو آپ ہنر یہاں پہ لے کے آئیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایک اچھا روزگار ملے گا، ایک اچھی لائف ملے گی۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ایک اچھی لائف ملے گی۔ تو یہی میں آپ کو، اگر اس کے علاوہ اگر کسی کوئی انفارمیشن یا معلومات چاہیے یا کسی قسم کی ہیلپ چاہیے کینیڈا میں، تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ مجھے اس میں کمنٹ باکس میں میسیج کر سکتے ہیں، کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ہر میسیج کا رپلائی کروں گا۔ اور میری جلد ہی دوسری ویڈیو کا آپ انتظار کریں، تو میں جلد ہی انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، تو آپ کو ساتھ ساتھ گائڈ کرتا جاؤں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دورانیہ ڈرائیونگ یہ کیسے مطلب ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ میں دورانیہ ڈرائیونگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کا جو رول ہے نا وہ بہت سخت ہے۔
آپ کو بہت سختی سے فالو کرنے پڑیں گے. تو ویڈیو تو میں خیر بنا رہا تھا تو لیکن جو اپنی وائس ہے وہ میں نے بعد میں کی ہے ایڈجسٹ، اس کو بعد میں ایڈجسٹ کیا. تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس رائڈ لے کر میں اس ٹائم نکلا ہوں، تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں. تو آپ کینیڈا آئیں، کیونکہ پاکستان کے اور ادر کنٹری کے اگر دیکھے جائیں حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، خاص کر پاکستان کے اتنے حالات اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کا موو کرنا بنتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ یورپ کنٹری کو فوکس کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کینیڈا ہے، کیونکہ کینیڈا کی پی آر جو ہے وہ بہت جلد آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ کینیڈا کی فیسیلیٹیز ہے کہ آپ یہاں آ کے وزٹ پہ آتے ہیں تو آپ سالم اپلائی کر سکتے ہیں، پیپر میرج کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایکسپینس چاہیے ہوگا، ایک اچھا میکسیمم تقریباً 800 سے 1000 ڈالر آپ کا ایکسپینس لگے گا اس پہ سالم پہ. یہاں کیونکہ یہاں پہ وکیل کی فیس ہے. اگر آپ پرائیویٹ ہائر کرتے ہیں سالم کے لیے وکیل تو وہ تو فیس لے گا، لیکن اس کا اتنا اتھینٹک نہیں بنے گا کیس. جو آپ کا گورنمنٹ وکیل آپ کی کیس فائل کرے گا وہ اچھے طریقے سے فائل کرے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا اگر آپ کینیڈا موو کرتے ہیں تو کینیڈا آتے ہیں وزٹ ویزے پہ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں سالم تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنی ہے. جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے ایگزٹ ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں، وہاں پہ اکثر وکیل کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ وکیل باہر ہی مل جائیں گے آپ کو. تو آپ گورنمنٹ کا وکیل ہائر کریں، کیونکہ اس کے جو فائل وہ تیار کرے گا وہ ایک اتھینٹک کیس ہوگا، اور اس میں تقریباً 95% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو سالم مل جائے گا. اگر آپ پرائیویٹ کم فیس کے لیے بچنے کے لیے پرائیویٹ وکیل ہائر کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ اپنے پیسے اور اپنا ٹائم ضائع کریں گے، جس میں چانسز نہیں ہیں. اگر آپ کا سالم اللہ نہ کرے اپلائی ریجیکٹ ہوتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ پہ زیادہ اسٹک جو ہے نا وہ وہاں کی گورنمنٹ زیادہ نظر رکھے گی آپ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ اس بات کو وہ دیکھیں گے کہ آپ وزٹ پہ آئے ہو تو آپ سالم کیوں اپلائی کر رہے ہو، آپ کا سالم ریجیکٹ ہوا ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے وکیل سے یہ کیس اپلائی کروائیں گے تو آپ کو اچھا رسپانس آئے گا. وہی میں نے آپ کو بتائی نا کہ 95% چانسز ہیں کہ آپ کو سالم مل جائے گا. اس کے لیے بھی تقریباً آپ کو 800 1000 ڈالر جو ہے کینیڈین ڈالر وہ ایکسپینس آئے گا آپ کا. تو اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے آپ کا اگر رہ جاتا ہے سالم اپلائی نہیں ہوتا تو آپ پیپر میرج کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی ایکسپینس ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کینیڈا سے اگر آپ ایشیا سے کینیڈا موو کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے بھی میکسیمم آپ کا تقریباً 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کا وہ ایکسپینس ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو پھر آپ کو ورک پرمٹ کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ بھی پرچیز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں سب سے بڑی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ ورک پرمٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. کوئی 20 لاکھ کا کر رہا ہے، 1000 ڈالر سوری کوئی 2500 ڈالر کا کر رہا ہے، کوئی 3000 ڈالر کا ورک پرمٹ سیل کر رہا ہے. وہ سیلری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ جا کے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ڈائریکٹ جا کے امپلائی کو سے ملیں، اس سے بات کریں. اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ڈرائیونگ کا ہنر ہے، تو میں آپ سے یہ صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو آپ ٹرک ڈرائیونگ کا جو ہے اسکل اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. ٹرک ڈرائیونگ کا اگر آپ ٹرک ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی قدر اتنی عزت ہے کہ جیسے ایشیا میں کسی وزیر اعظم یا پھر کسی ایم این ایم پی او کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، آپ کی ہر بندہ یہاں پہ عزت کرے گا. کیونکہ یہاں پہ موسم اکثر زیادہ تر سنو فال ہوتی ہے. سنو فال میں ڈرائیونگ کرنا، ٹرک کا یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اس بارے میں بھی جانتے ہوں گے. تو اسی لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سے ہی موو ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے ٹرک ڈرائیونگ کا لائسنس، اس کا اسکل ہونا آپ کے لیے مسٹ ہے. آپ کے پاس اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ پلمبر کا سیکھ لیں یا اس کا ووڈ میکر کا سیکھ لیں. کوئی بھی مطلب ہنر لے کے آئیں اپنے ہاتھ میں. آپ ہنر کے بغیر یہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ یہاں پہ جب آپ موو کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتا یہاں پہ آ کے آپ کا بہت خرچہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ لوگ
ورک پرمٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. ورک پرمٹ یہاں پہ سیل ہوتا ہے اور اچھے خاصے پیسوں میں سیل ہوتا ہے. جتنی آپ کی سیلری ہوگی سیلری کے حساب سے اسی ایکسپینس کے حساب سے آپ پہ ہوگا. کچھ لوگ یہاں پہ بیچتے ہیں تقریباً $30,000 کا، کوئی $20,000 کا، کوئی $10,000 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا. یہ سیلری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے آتے ہیں ایشیا سے آتے ہیں یہاں پہ وزٹ ویزے پہ، یہاں پہ سالم اپلائی کرتے ہیں. سالم اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ کو سالم لینے کے بعد آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ بھی لینا پڑے گا. ورک پرمٹ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے یہاں لوگ سیل کرتے ہیں. تو جب سالم مل جائے گا تو پھر شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو، پھر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ورک پرمٹ پہ آ رہے ہیں، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ ویسے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے موو ہونا چاہتے ہیں پرماننٹ، تو آپ اسکل لازمی لے کے آئیے. بغیر اسکل کے یہاں پہ مت آئیے. اور خاص کر وہ لوگ جو دبئی میں یا سعودیہ میں یا عرب ایمریٹس میں وہ ٹرک ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بینیفٹ ہے کہ وہ اپلائی کریں کینیڈا کا. کیونکہ کینیڈا کو اس ٹائم تقریباً 70,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ورکر چاہیے، ایسے ورکر جن کے ہاتھ میں اسکل ہو. تو اس لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بہت چیز اسکل جو ہے آپ کے پاس بہت ویلیو رکھتی ہے. کینیڈا کی لائف بہت اچھی لائف ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 4 5 6 ماہ لگتے ہیں سیٹل ہونے میں. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. تو جو آپ کر رہے ہیں یہاں پہ ٹرک ڈرائیور بھی جو ہے وہ اچھی، یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی تقریباً 15 لاکھ روپیہ وہ سیلری لے رہا ہے اگر اس کا وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے. اگر ٹرک اس کا اپنا نہیں ہے، اگر ٹرک اس کا اپنا ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ، سوری 30 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ وہ پاکستانی ڈالر میں کما رہا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو کوشش کریں آپ ڈرائیونگ کا اسکل لے کے آئیں، کیونکہ اسکل میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. یہاں پہ آپ کو PhD کرنے والے، یہاں پہ انجینئرنگ کرنے والے، یہاں پہ آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر یہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پٹرول پمپ وغیرہ یا ان جگہوں پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہنر لے کے آئیے گا تاکہ آپ کے لیے یہاں پہ مسئلہ نہ بنے، آپ کو پریشانی نہ ہو. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اور مزید انفارمیشن لے کے آؤں گا. اس سے پہلے اگر آپ کوئی معلومات رہتی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے میں ویڈیو انٹاریو اور وینکوور کی نائٹ لائف کے بارے میں ڈاکومنٹری جو ہے وہ آپ کو شیئر کروں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ تک مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.